मेरा नाम BS गुप्ता, मैं एक एडवोकेट हूँ। कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं, मेजोरिटी कम्युनिटी 80% जिसको कहते हैं हिंदूस और 20% मुस्लिम्स, उनके बीच में गलत या सही ये भावना है कि इस्लाम जो फैला था वो तलवार के जोर से फैला था। हिस्टोरिकल फैक्ट है या ये मिथ है कह नहीं सकते, लेकिन क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगजेब के वक्त में हजारों लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया कि वो मुसलमान बने? नंबर 2, जो कि आज के समय के अनुसार एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, हिंदुओं पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू है जिसकी परिभाषा में सिवाय क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को छोड़ के बुद्ध, जैन को, सिखों को, सबको शामिल किया गया है। क्या मुसलमानों का ये कहना नहीं बनता कि आप सबको शामिल करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, इसका नाम बदल के एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जो सब पे लागू हो, या इसके अल्टरनेटिवली एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दोनों धर्मों के अच्छे टेनेट्स को शामिल करे उसको लागू किया जाए। एक चीज मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लॉ में जो विल है जिसके अंदर ये लिखा है कि 1/3 से ज्यादा कोई विल नहीं कर सकेगा, इसका मैं इनकॉर्पोरेशन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो मैं चाहूंगा कि वो हिंदुओं पे भी लागू हो। ये नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट को अगर इंडियन मैरिज एक्ट में बदला जाए तो मुसलमानों पे लागू हो और हिंदुओं पे कोई चीज ना आए। मुझे इस्लाम में ये चीज बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये मुस्लिम आगे क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजह मुझे बताइए। भाई साहब ने 3 सवाल पूछे एक सवाल में। पहला सवाल के हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया? ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूं कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है। वो हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था तो आप कैसा जिंदा बचे? आप कह रहे थे हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसा जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया। देखो हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे हजारों लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है। मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में है। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों उनने? क्यों छोड़ा? अगर दमी था हुकूमत की 1000 साल सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे यह जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो यह कहना बिल्कुल गलत है। आपका दूसरा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए? ये अलहदा लॉ नहीं होना चाहिए, सब एक ही कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और सब मजहब की अच्छी चीजें लेके कॉमन सिविल कोड करना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल साथ हूं, बाकी मुसलमान शायद आपके खिलाफ होंगे, मैं आपके साथ हूं। क्यों मैं साथ हूं आपके? पहला चीज, हम मुसलमान अगर दिगर मजहब के बारे में जानेंगे, कभी कॉमन सिविल कोड की बात आती सबसे ज्यादा नारा मुसलमान है, गलत है। यह मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के कितने फिरके हैं, यह मुमकिन ही नहीं है। मुसलमान तो सिर्फ 20% या 80% या 75% जो हिंदू लोग हैं उसमें ही मुमकिन नहीं है। ये कॉमन सिविल कोड हिंदू लोग ही इसको फॉलो नहीं कर सकते। हिंदू मजहब में कितने मुख्तलिफ ग्रोह है,
ایک کہتا ہے کہ بیٹی کو جانا چاہیے, ایک کہتا ہے بیٹے کو جانا جائیداد, ایک کہتا ہے کہ جتنی کھیتی ہے وہ نہیں جا سکتی بیٹی کو, دوسرا گروہ کہتا ہے, کتنے مختلف گروہ ہے, ہزاروں. یہ ممکن ہی نہیں ہے پاس ہونا, ممکن ہی نہیں. میں کہتا ہوں یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان جانتے ہی نہیں, ہم کو آواز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ خالی ہمیں چھیڑ رہے ہیں. کیا کر رہے, چھیڑ رہے ہیں اور ہم اکسا جاتے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, مان لو آپ لوگ قبول کرتے ہیں کہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے. آپ نے کیا کہا کہ سارے دھرموں کے اچھی بات کو لینا چاہیے. بالکل صحیح. میرا پہلا سوال, آپ اسلام میں ایک چیز بتاؤ جو انسانیت کے خلاف ہے تو ہم نکال دیں گے اس کو. آپ کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ باقی مذاہب کی اچھی چیزیں جو ہے, مثال کے طور پہ میں نے تقریر کی سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام, تو جو اچھی چیزیں ہندوازم کی میں لے چکا ہوں. سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام, جو اچھی چیزیں اس آیت میں لے چکا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, ایک چیز جو اسلام میں خرابی ہے وہ تو بتاؤ مجھے, تو اس کو نکالیں گے نا. لیکن منچ کے اوپر جب ڈیبیٹ ہوئے گا انشاءاللہ میں آؤں گا انشاءاللہ. ہاں, منچ پہ جب ڈیبیٹ ہوئے گا کہ ہم کیا کریں گے, ہر مذہب کی اچھی چیز ہوں گی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کی طرف سے اس منچ پہ, اس سٹیج پہ انشاءاللہ میں آؤں گا. یہ چیلنج ہے. کوئی بھی شخص ہندوستان میں ہو, منسٹر ہوں دو, کوئی بھی سوامی ہوں دو, کوئی بھی شنکراچاریہ ہوں دو, انشاءاللہ میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا. میں تسلیم کرتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے, حق بات جو نکلی, لیکن اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے. حق بات جو سب سے بہترین ہے انسانیت کے لیے, اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اس لیے جو آخری کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کی قرآن شریف, وہ انسانیت کے لیے سب سے بہترین کتاب ہے, اس کے اوپر عمل ہونا ہی چاہیے. آپ کا تیسرا سوال, کیا یہ ہندو جو ہے انہیریٹنس کے اندر, یہ انہیریٹنس جو ہوتا ہے اسلام کے اندر 1/3 حصہ, 1/3 حصہ ہم ول میں دے سکتے ہیں. دینا ضروری نہیں ہے, دے سکتے ہیں. اسلام کے جو ول کے اندر جو آتا ہے انہیریٹنس, وہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11, 12 اور 176. اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی آپ کی جائیداد ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ چکا ہے کہ آپ کے بیٹے کو بیٹیوں سے ڈبل ملے گا. آگے لکھا گیا ہے آپ کے والدین کو 1/6 ملے گا. صرف اگر بچے ہیں تو والد والدہ کو دونوں کو 1/6, اگر بچے نہیں ہیں تو والدہ کا 1/3. آگے بڑھتی آیت نمبر 12 پہ لکھا ہے کہ آپ کی بیویاں جو آپ کے لیے چھوڑیں گی, اگر بچے نہیں آپ کو آدھا ملے گا, بچے ہیں تو 1/4 ملے گا. آپ جو آپ کے بیویاں کے لیے چھوڑتے ہیں, بچے نہیں تو ان کو ملے گا 1/4, 1/4. بچے ہیں تو 1/8, 1/8. یہ ڈیفیکلٹ ہے یاد رکھنا, آپ جا کے ریفرنس دیکھ سکتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 سے 12. اور اس کے بعد اگر آپ کس کو ول کرنا چاہتے ہیں اپنی جائیداد, میکسیمم 1/3. لیکن یہ ول جو کریں گے آپ, یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں میرے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں, بڑے بیٹے سے, اس لیے اس کو زیادہ دوں گا. یہ بالکل غلط ہے. لیکن جو یہ دائرے میں نہیں آتے ہیں انہیریٹنس کے, ان کو آپ 1/3 حصہ دے سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ کو یہ چیز بہت پسند ہے, آپ بھی کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کون روک رہا ہے؟ انڈین گورنمنٹ کے حساب سے آپ اگر ول کریں گے, کیا میں میرا 1/3 حصہ دینا چاہتا ہوں, کوئی بھی روک نہیں سکتا ہوں, میں بھی نہیں, نہ منسٹر بھی نہیں. اور پورا اگر فالو کرنا چاہتے سچا دھرم, آپ اسلام قبول کر سکتے, ہم آپ کو ویلکم کرتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے پیرنٹس ہندو تھے, پر میں اپنے کو ہندو نہیں مانتا ہوں, میں اپنے کو انسانیت مانتا ہوں, انسان مانتا ہوں. بائی چانس میں جمع ہوں ہندو جگہ گھر, اور آپ جمع ہیں اسلام کے گھر, اور دوسرے جمع ہیں ان کے گھر, اور سب سے زیادہ ہے انسانیت. اور ابھی تک مذہب نے, کوئی بھی مذہب ہو, انسانیت کے اوپر عمل نہیں کیا. آپ نے 12-13 سال سے اس میں سٹڈی کر رہے ہیں, میں نے 30 سال سے سٹڈی کر رہا ہوں, بال میرے سفید ہو گئے ہیں, روٹی کے لیے میں بزنس کرتا ہوں. پر جو کتابوں کے آپ نے پڑھے ہیں, آپ نے یہ جانچ کی وہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ ہزاروں سال بعد لکھی ہیں. پہلے ایک زبان کی بات ہوتی تھی, کوئی رام 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 کہہ کے اس کے کہاوت ہے مر 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 کہنے لگا, اس کو پوجنا ہے. ویدا ایسی تھی, گریک میتھالوجی ایسی تھی, ایجپشن میتھالوجی ایسی تھی, ابراہیم سے لے کے موسیس تک, اور آپ کے محمد صاحب کے. محمد صاحب کا جو کتاب لکھے گی قرآن 50 سال بعد لکھے گی. پر مجھے معاف کرنا صاحب, میں آپ سے ایک سوال یہ اڑنا چاہتا ہوں, ہم سب انسان ہیں, انسان کو ایک کر کے سب مذہب 21 سینچری میں انسانیت مذہب کیوں نہیں بناتے؟ جو آپ کا ٹھہر, میں ابھی ختم نہیں کیا جناب. ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب, آپ اپنا پرسنل مذہب ہے رکھیے, اپنے گھر میں رکھیے, بس اسٹیٹ میں اور دوسروں کے اوپر نہ لائیے, وار نہ کریے, لڑائی نہ کریے. ایک معافی چاہتا ہوں, ایسی ہزاروں چیزیں میں دوسرے مذہب میں نکال سکتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, خلیفہ 40 سال کے اندر مر گئے, مرڈر ہوئے, اسیسنیٹ ہوئے, اور علی صاحب جو تھے وہ گرینڈ سر ہمارے پیغمبر کے تھے. یہ چیزوں کے حوالات دوسروں میں بھی ہے, میں ہزاروں دے سکتا ہوں, پر اس کا سوال میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا.
लंबा था, तकरीर थी छोटी। भाई साहब ने कहा کہ وہ ہندو دھرم میں پیدا ہوئے لیکن ہندو نہیں ہے، انسان ہیں، کیوں نہ ہم ایک مذہب انسانیت بناتے ہیں۔ ان کا جو کہنا ہے وہ انسان ہے۔ بھائی صاحب، ہر شخص، ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ انسانی ہوتا ہے، لیکن صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان ہونا ضروری ہے۔ ہر مسلمان پہلے انسان ہونا ضروری ہے اسے۔ اسلام کی سارے باتیں، ایک بھی باتیں میں نے کہا میں تقریر میں انسانیت کے خلاف نہیں ہے، ایک بھی باتیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ ایک بھی بات اسلام کی بنیادی بات بتاؤ جو انسانیت کے خلاف ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر بننے کے لیے 10ویں پاس کرنا ضروری ہے، پھر 12ویں، پھر ڈاکٹری۔ تو میں کہوں گا ڈاکٹر بننے کے لیے اسکول پاس کرنا ضروری ہے، لیکن اسکول پاس کرنا کافی نہیں ہے۔ تو اسلام میں اچھا مسلمان بننے کے لیے اچھا انسان بننا ضروری ہے، لیکن صرف اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے۔ سمجھا؟ کیوں؟ کیونکہ انسان کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرنا ضروری ہے۔ جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا، اس کی اگر آپ عبادت نہیں کریں گے تو انسانیت کے نام پہ کلنک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مذہب، جتنے مذہب ہے سب بھید بھاؤ پیدا کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے۔ آپ نے کہا، شنکراچاریہ نے بالکل صحیح کہا۔ شنکراچاریہ نے کہا کہ کوئی بھی مذہب نہیں سکھاتا کہ آپس میں بھید بھاؤ کرنا۔ ان کی بھی اسٹڈی ہے، میری بھی اسٹڈی، آپ کی بھی اسٹڈی ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے 10-12 سال کیا، آپ نے 30 سال کیے۔ اگر آپ 30 سال کیے اس کا مطلب نہیں کہ آپ مجھ سے اچھے ہیں، ضروری نہیں۔ میں نے نہیں کہا کہ آپ نے کہا، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے کہا۔ میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ اب 30 سال کی اسٹڈی کی۔ میں ہندو مذہب پہ بھی چند سال کے الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی شنکراچاریہ سے بات کی، کئی سوامی جی سے بات کی، کئی پریسٹ اور فادر سے میرے کام میں کی۔ میں تو ابھی تک جوان ہوں ماشاءاللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ آپ نے کہا کہ مذہب بھید بھاؤ کرتا ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ مذہب بھید بھاؤ نہیں کرتا۔ جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں، اسی لیے بھید بھاؤ پیدا کرتے، وہ الگ بات ہے۔ غلطی ہے مذہب کے ماننے والے کی، مذہب کی نہیں۔ یہ کہہ رہے کہ مذہب کی، مثال کے طور پہ ایک مرسیڈیز کار ہے، مرسیڈیز کار ہے، مجھے یہ جاننا ہے کہ مرسیڈیز کار کتنی اچھی ہے۔ تو ایک ڈرائیور مرسیڈیز کار چلاتے جو ڈرائیونگ جانتے ہی نہیں اور مرسیڈیز کار کو ٹھوک دیتے، تو کس کی غلطی ہے، مرسیڈیز گاڑی کی کہ ڈرائیور کی؟ اگر آپ کو جاننا ہے مرسیڈیز کا کتنی اچھی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اسپیسیفکیشن، اس کا پاور کتنا ہے، ہارس پاور کتنا ہے، مائلیج کتنا ہے، سیفٹی میجر کتنا ہے، اس کی تحقیق کرنے کے بعد آپ کو کہنا چاہیے کہ کتنی اچھی مرسیڈیز کار ہے۔ اگر جاننا چاہیے کتنی اچھی ہے تو اس کو بٹھاؤ جو ڈرائیونگ جانتا ہے۔ تو اسی لیے اسلام کو جاننے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ آپ مجھے مت دیکھو، مجھے مت دیکھو، ہمارے آج کے مسلمان کو مت دیکھو، دیکھو جو سب سے اچھا ڈرائیور ہے، سب سے اچھا اسلام کو سمجھ چکا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو دیکھ کے اسلام کی تحقیق کرو، اور تحقیق کرنے کے لیے آپ کو اسلام کی کتاب پہ جانا پڑے گا۔ اور آپ نے جو کہا آخر کے اندر کہ ساری مذہب کتاب بعد میں لکھی گئی، پہلا کہنا تھا، آپ کافی حد تک کے صحیح ہے، آپ کافی حد تک کے صحیح ہے کہ آپ بالکل صحیح فرماتے، لیکن یہ کہنا کہ ساری مذہب کی کتاب اس میں غلطی ہے۔ اکثر مذہب کتنے کتاب ہے، وید ہو، اپنشد ہو، بائبل ہو، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو، آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے لے کے وہاں صحیح تھا، لیکن آخری میں جو آپ نے غلطی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں غلطی کی۔ آخر میں آ کے آپ اٹک گئے، آخر میں آ کے پھنس گئے۔ آپ نے شاید اسلام کا مطالعہ صحیح طریقے سے نہیں کیا گا، آپ نے شاید ارون شروع کی کتاب پڑھی ہوئیں گی۔ اگر آپ کوئی مذہب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو جو مذہب کو سمجھ چکا ہے اس کی کتاب پڑھو۔ آپ اگر ارون شروع کی کتاب پڑھیں گے اور اسلام کے مطالعہ کرا کہیں گے، یہ کدھر کا صحیح فیصلہ ہے؟ میں کہتا ہوں ارون شوری جیسے لوگ کی پڑھی ہوئیں گی، کیونکہ جب بھی قرآن نازل ہوا، جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ اسے یاد کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں صحابہ سے اس کی تلاوت کرتے تھے، اور صحابہ فوراً اسے لکھ لیتے تھے۔
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہر آیت لکھی جاتی تھی اور وہ اسے چیک کر, مثال کے طور پہ اقرا بسم ربک الذی خلق آیت نازل ہوئی, انہوں نے یاد کیا, صحابہ سے کہا, صحابہ نے لکھا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ کے سناؤ, پڑھا, ہاں صحیح, اگر غلطی ہوتی تو وہیں ٹوک دیتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نازل کرتے تھے وہ یاد کرتے تھے اور لکھواتے تھے اور چیک بھی کرتے تھے. سارا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا. آپ جو کہہ رہے وہ حضرت عثمان کا ذکر کر رہے, وہی تو افسوس کی بات ہے, آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہی نہیں. حضرت عثمان نے کئی سال بعد, 40-50 سال بعد, جو آپ کہہ رہے 40-50 یہاں سے آپ کو آیا, انہوں نے کیا کہا کہ اس قرآن مجید کا جو نسخہ ہے اس کو اور نسخے بنائے جائے اور باقی لوگ میں پھیلا دیا جائے, کیونکہ لوگ کو اختلاف تھا روانگی کے اندر. تو اس کو دور کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ جو نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا انہوں نے اپنی بیوی کو دیا حضرت حفصہ کو, اور جو حضرت عمر کی بیٹی تھی ان کے پاس محفوظ تھا, ان نے لیا, اور صحابہ 5-6 صحابہ جو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کی صدارت میں اس کی نقل کی, اور یہ نقل ہوئے نسخے کو دنیا کے الگ الگ جگہ پہ پھیلائیے. اور ایک نسخہ اب بھی موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں, کوپٹا کی میوزیم استنبول میں. تو آپ جو ذکر کر رہے وہ اتارے ہوئے قرآن شریف کا ذکر کر رہے, جو حقیقت میں قرآن شریف ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا تھا. ان نے خود اس کو چیک کی کہ صحیح تھا, اور جب بھی آیت نازل ہوتی تھی اپنی صحیح جگہ پہ اسے لکھوا لیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہنا باقی مذہب کی کتاب میں اکثر اب صحیح ہے. مثال کے طور کے اوپر بائبل 70 ایئرز بعد لکھا گیا ہے, وید وہ سینکڑوں سال بعد لکھا گیا ہے. کتنی پرانی وید ہے, کبھی وید آیا دنیا میں یہ کسی کو پتا ہی نہیں. وہ آپ کے حساب سے, سوامی دیانند سرسوتی کے حساب سے 1310 ملین ایئرز اولڈ, 1310. آپ ابھی آپ تھوڑی ٹھیکیدار ہے مذہب کے, آپ ٹھیکیدار ہیں مذہب کے کیا؟ نہیں ٹھیکیدار ہے نا. ہاں اس لیے او بھائی صاحب نا, بالکل صحیح بھائی صاحب بھائی صاحب, اسی لیے اختلاف جو ہے یہ کم علمی کے وجہ سے. وید کا وید کا کیا نہیں, بھائی صاحب نے کہا کہ دنیا کا سب سے اولڈ اسکرپٹ وید ہے, وہ کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں. بٹ اولڈ ہونا مطلب نہیں کہ صحیح, جو کچھ اولڈ ہے وہ سب سے بہتر ہونا ضروری نہیں. مثال کے طور پہ میرے پاس پرانی گاڑی ہے 50 سال پرانی, اس کا مطلب نہیں کہ نئی گاڑی سے اچھی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرانی گاڑی نئی گاڑی سے اچھی ہو سکتی ہے. میرے پاس مرسیڈیز کار ہے 5 سال پرانی, جو نئی ماروتی سے اچھی ہوئیں گی. تو یہ کہنا کہ کوئی کتاب یا کوئی مذہب پرانا اس لیے بہتر ہے, بالکل غلط ہے. جو آدمی کو عقل ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہیں گا کہ پرانی چیز بہتر, نئی چیز بہتر. وہ چیز بہتر ہے جو حق کے اوپر ہے, جو چیز حق کے اوپر ہے وہ چیز بہتر ہے. تو بھائی صاحب آپ کی جو تحقیق ہے مذہبی کتابوں پہ ذرا کمزور اور غلط ہے. آپ کو پھر سے اور 30 سال لگانے پڑے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ ایک ہے, اس میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے. اس کی عبادت کرنی چاہیے, اس میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا ہے لائف سٹائل کا, جھگڑا ہے کلچر کا, سنسکرتی کا. اور ہر مذہب اپنی سنسکرتی کو اللہ سے جوڑتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے. کیا اللہ ٹائم پر نئی نئی باتیں کہتا ہے, یا پرانے ٹائم میں جو کچھ کہہ دیا گیا ہے وہی سچ ہے, یا آگے فیوچر میں کچھ اور نئی باتیں بھی کہے گا؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال تھا کہ کسی کو دو رائے نہیں کہ اللہ ایک ہے, بھگوان ایک ہے. سب مانتے کہ اسی کی عبادت کرنا چاہیے, لیکن ہر مذہب اپنی کلچر اپنی سنسکرتی کو دیکھ کے سٹائل بدلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو پہلے کہہ چکا وہ ابھی بھی سیم ہے کہ ٹائم پہ بدلتا ہے. بھائی صاحب کا سوال اچھا ہے, لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں جواب دینے کے پہلے, ان بھائی صاحب نے کہا کہ سب مانتے کہ اللہ ایک ہے. یہ میں نہیں مانتا ہوں کہ سب مانتے, میں نہیں مانتا ہوں کہ سب مانتے. یہ میرا فیلڈ ہے, یہ میرا فن ہے غیر مسلم سے بات کرنا. میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ ہر غیر مسلم مانتے اللہ ایک ہے, کہ بھگوان ایک ہے. کئی لوگ بھگوان میں مانتے ہی نہیں, ناستک کہتے. اور جو لوگ کہتے بھگوان میں مانتے ہیں, ہر کوئی ایک میں نہیں مانتا. کتنے لوگ 3 میں مانتے, کتنے لوگ 100 میں مانتے, کتنے لوگ سب کچھ بھگوان مانتے. تو پہلے آپ کے جو سوال کا جو پہلا تھا, ہر انسان مانتا ہے بھگوان ایک ہے, اس سے میں متفق نہیں ہوں. دوسری چیز کہ سب ایک ہی بھگوان
एक ही ईश्वर को पूछते हैं, इबादत करते, ये भी मैं नहीं मानता हूं। ये बात है कि अक्सर लोग मानते हैं कि भगवान एक है, यहां तक के तो सही है, अक्सर, सब नहीं अक्सर, लेकिन एक ही भगवान को पूछते ये बिल्कुल गलत है। सब लोग एक भगवान को नहीं पूछते। मिसाल के तौर पे अक्सर कुरान क्या कहते, कुरान क्या कहते कि जो लोग कहते हैं कि एक भगवान को मानते हैं लेकिन और को भी पूछते हैं, उसे कहते हैं शिर्क। आप पूछेंगे आम इंसान भगवान है, भगवान एक है, मालिक एक है बोलेंगे, लेकिन जा रहे पूज रहे, बुद्ध को पूज रहे, कभी इसको पूछते कभी उसको पूछते। तो ये आप अगर धर्म की किताब पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ो, वेद पढ़ो, ये सब इसकी मुमानियत है। ये हराम है कि किसी और को पूछना। इसके बावजूद धर्म के मानने वाले अक्सर दूसरी चीज को पूछते हैं जो बिल्कुल गलत है। तो ये कहना कि इंसान एक ही भगवान में मानता है और उसी को पूछता है बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे आमतौर पर जो फर्क है कि जो कुरान कहते ताला विला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आपस में उस चीज पे आओ जो हम और आप में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम एक ही ईश्वर, एक ही भगवान की इबादत करें। एक ही भगवान में मानना काफी नहीं, मानने के अलावा उसी की इबादत करना और किसी की नहीं। आपका अहम सवाल कि हर मजहब एक ही भगवान कहता है, ये बिल्कुल सही है, एक ही भगवान की इबादत कहना कि बिल्कुल सही है, लेकिन अपने तहजीब के हिसाब से बदलते रहता है, ये कहना गलत है। और अल्लाह ताला कितने बार बदलता है? ये कह सकते हैं कि टाइम जाने की वजह से किताबें बदलती गई। अल्लाह का जो पैगाम है, बेसिक पैगाम, वो सेम है, वो बदलता नहीं कि अल्लाह एक है, एक ईश्वर की इबादत करो, वो बदलता नहीं। उसके कुछ चीजें, ऊपरी चीजें शायद बदले। मिसाल के तौर पे किस तरीके से इबादत करना, हम जिस तरीके से सलाह पढ़ते हैं वो 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर के जरिए नाजिल हुआ। लेकिन जो मेन है कि एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर की इबादत करना चाहे, वो कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन टाइम जाने की वजह से जो मजहबी किताबें लोग बदलते गए। अल्लाह ताला फरमाते कुरान में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 79, फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फवैलुल लहुम मिम्मा क़दबत अयदीहिम वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। इसकी मानी है कि लानत है वो लोग पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से है। लानत है उनके ऊपर जो कमाते हैं और लानत है उनके हाथ के ऊपर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किताबें बदली गई है। तो जितने मजहबी किताबें हैं आज की तारीख में, सारी कुरान मजीद को छोड़ के, विलियम मोर एक क्रिटिक है, इस्लाम के खिलाफ किताब लिखता है, बहुत शिद्दत से इस्लाम के खिलाफ है, उनने लिखी थी 200 साल पहले कि शायद एक ही मजहबी किताब है जो पूरी पाक है 1200 साल तक के, वो है कुरान। तो एक ही किताब जो महफूज है, क्यों? अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं कुरान में सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि मैंने कुरान नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। जितने पहले किताबें आए वो वक्त के हिसाब से बदल दिए और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसे महफूज रखने की जरूरत समझा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो पैगंबर सिर्फ अपनी कौम के लिए आए और कुछ वक्त के लिए आए, ता क़यामत तक नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूद के लिए आए, मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के लिए आए। जितने पैगंबर आए अपनी कौम के लिए आए और कुछ महदूद वक्त के लिए आए, एक कौम के लिए आए। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं आए, सारी इंसानियत के लिए आए। और जो कलाम उनके जरिए नाजिल हुआ अल्लाह सुब्हानहू कुरान, वो सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं और सिर्फ उस वक्त के लिए, वो सारी इंसानियत के लिए और ता क़यामत तक है। तो क्योंकि ये किताब महफूज रखने वाली किताब है, ये किताब कभी नहीं बदलेंगी, ये आखिरी है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में क्या मैंने इंसानों के लिए इस्लाम चुना और उनके लिए ये मजहब सबसे बेहतरीन मजहब चुना और ये मुकम्मल हो गया, इसके बाद कुछ चीज नई नहीं आएंगी और कुछ चीज निकाली नहीं जा सकती। तो पहले जितने किताबें आए, जितने नाजिल हुए अल्लाह ताला के, वो बदलते गए क्योंकि उसे महफूज रखने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि वो पैगाम पूरा मुकम्मल पैगाम ता क़यामत तक था ही नहीं। लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आए, उनका जो पैगाम है और जो किताब नाजिल की गई कुरान, वो ता क़यामत तक होने वाली थी, इसीलिए उसे महफूज रखा गया है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 1400 साल पहले समझे कि ये वक्त ही सही है कि इंसानियत उस दर्जे पे पहुंच गई कि वो कुरान को समझ सके। आप मुझे पूछेंगे कि कुरान पहले क्यों नाजिल किया, 1400 साल पहले क्यों किया, 10,000 साल पहले क्यों नहीं किया? तो मैं कहूंगा कि अल्लाह ताला हमारा खालिक है, वो जानता है कि इंसान कब किस चीज समझ सके। मिसाल तो मेरा बेटा कहेगा कि मुझे डॉक्टर बनने का, डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में डालो, मैं बोलूंगा पहले 10th करो, स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज जाओ। तो उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक है, वो जानते थे कि ये 1400 साल पहले इंसान इस दर्जे पे पहुंचे कि वो कुरान को समझ सके और उनने नाजिल किया।
اور ابھی یہ آخری کتاب ہے, اس کے بعد کوئی بھی نیا پیغمبر نہیں آئے گا. اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے وہی آتی ہے, اس کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. سائیکیٹرسٹ, دماغ کی بیماری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. ابھی ہم آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک ویڈیو پلے کریں گے جس میں ایک بھائی سوال کرتا ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے. اس کا جواب جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھیے. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو ان کے حقائق کیا ہے, اور اگر غلط ہے تو پھر اس میں غلط کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل ہی غلط بیانیہ ہے. جتنی بھی مغربی قوتیں ہیں اور جتنی بھی اسلام مخالف قوتیں ہیں وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کبھی یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے, کبھی کہتے ہیں کہ اسلام میں لوگوں کا قتل کرنا حلال ہے, کبھی یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. تو اس کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت ہی عمدہ طریقے سے دیا, جو ویڈیو آپ نے دیکھا. اسلام کی پس منظر میں اگر آپ جاتے ہیں تو اسلام سے پہلے کی زندگی اور اسلام کے بعد کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائے گی. اسلام سے پہلے زندگی بہت ہی عجیب قسم کی تھی. لوگ ایسے تھے کہ لوگ اسلام سے پہلے انتہائی قسم کی جہالت میں پڑے ہوئے تھے. اگر ایک اونٹ دوسرے اونٹ سے پہلے پانی پی لیتا تو اس کی اونٹ کے پانی پینے سے 100 سال تک دشمنیاں ہو جاتی اور ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے تھے. اسی طرح بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا اور بیٹیوں کو جو ہے نا زندہ دفن کرنا اور بیٹیوں کو جانوروں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرنا, یہ سب تھی. عورت جو ہے نا ایک عبرت کی نشان بنی ہوئی تھی. لیکن جب اسلام آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی روشنی پھیلائی, اسلام کی پھیلانے کے لیے جو محنت ہے وہ شروع کی, تو پھر اسلام نے دنیا کو وہ سکھلایا جو لوگ بھول چکے تھے. اسلام نے لوگوں کو مساوات سکھایا. اسلام نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ کس طرح آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. بہن, بھائی, ماں, باپ, بیٹی, ان سب کا تمیز, ان سب کا فرق آپ کو اسلام نے سکھایا. بیٹی کو عزت کا درجہ دیا. بیٹی کو 2 بیٹیوں کو شادی کرانے پر جنت کی خوشخبری. اسی طرح بیٹیوں کے جو حقوق ہیں وہ مقرر کیے. تو اسلام نے جتنی عزت عورت کو دی کسی دوسرے مذہب نے نہیں دی. یہ جتنے ممالک اپنے آپ کو ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں, اگر آپ ان ممالک کی طرف جائیں گے اور وہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ترقی یافتہ صرف برائے نام ہے. دنیا کے اعتبار سے, پیسے کے اعتبار سے وہ ترقی یافتہ ہے, لیکن اصل میں عورت کے حقیقی دشمن وہی ممالک ہے. عورت سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے. عورت کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مکمل آزاد ہو, حالانکہ عورت کی جو خوبصورتی ہے وہ پردے کے اندر ہی ہے. اگر آپ جو ہے نا ایک بھوکی ہوئی بلی کے سامنے آپ جو ہے نا ایک گوشت کا ٹکڑا رکھیں گے اور آپ بلی سے کہیں گے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرو, کہاں سے وہ کنٹرول ہوگا؟ مثال ہے. تو اسی طرح باہر ممالک میں بھی جو جتنی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہوتا, پردہ نہیں ہوتا, لباس ان کا اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں آٹومیٹکلی اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے دنیا بھر میں جتنے لڑکیوں کا ریپ ہوتا ہے, خصوصی طور پر یہ مغربی ممالک میں آپ دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. وہاں پر عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر عورت کو شادی کرنی ہوتی ہے تو عورت خود آتی ہے, مرد کو کہتی ہے اتنا کماتی ہوں, اتنے بینک بیلنس ہے میرا, اتنا وقت میں کام کروں گی, صرف مجھ سے شادی کر لوں. یہ رہا باہر ممالک کا سٹینڈرڈ. اب آتے ہیں پاکستان کے اندر, مسلمان ممالک کے اندر عمومی طور پر لڑکیوں کو رشتہ بھیجا جاتا ہے. لڑکی کے ماں باپ سے بات کی جاتی ہے کہ یہ رشتہ ہمیں دے دو تو اس سے ہماری عزت بڑھے گی وغیرہ وغیرہ. تو اسلام نے عورت پر پیسہ کمانا بالکل بھی نہیں لکھا. اگر عورت پیسہ کمانا چاہتی ہے یا کما رہی ہے پردے کے اندر تو یہ اس کا اپنا ایک ٹیلنٹ ہے, یہ اس کے لیے اپنے اضافی بونس ہے.
لیکن اسلام نے، شریعت نے عورت کے اوپر بالکل بھی خرچ نہیں رکھا۔ عورت اگر کسی کے ساتھ شادی کرتی ہے، نکاح کرتی ہے، تو اس عورت کا سارا خرچہ کپڑے کا، لباس کا، ڈاکٹر کا، جتنے بھی اخراجات ہیں وہ سب اس کے شوہر کے ذمہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو سوال ہوتا ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ اسلام کبھی بھی تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے اور اسلام نے یہ کیا، تو آپ دیکھتے ہیں ملیشیا میں اسلام پھیل رہا ہے۔ کون سی پاکستان کی یا کون سی مسلمان کی آرمی ملیشیا گئی تھی تاکہ لوگ مسلمان ہو؟ انڈیا پر 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، کون سے حکمران نے تلوار اٹھایا اور کہا کہ آپ جو ہے نا آپ مسلمان ہو جائے؟ یہ بالکل اسلام کے اصول کے خلاف ہے۔ زور زبردستی اسلام میں ہرگز نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی بالکل بھی نہیں ہے۔ تو بھائیو دوستو، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مذہب ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ لہٰذا اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی دوسرے مذہب کی طرف جائیں گے تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو بھائیو دوستو، اسلام نے ہمیں یہ سکھلایا کہ آپ کس طرح لوگوں کو صحیح راستے پر لائیں گے۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو تو آپ کو اسلام کی طرف آنا ہوگا، آپ کو یہ بات ماننی ہوگی، اور یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ کس طرح اسلام جو ہے نا وہ آپ کو یا آپ کی زندگی میں آئے گا۔ تو بھائیو دوستو، اسلام ایک پسندیدہ مذہب ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے کہ اس جیسا مذہب آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ تو بھائیو دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔